बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज के वीलॉग में सबसे पहले इमरान खान के जो बड़ा पैगाम, बयान, जो हुक्म है, तफसीली मौक़िफ़ है तमाम मामलात पर। अब उम्मीद है गर्द छट जाएगी। तहरीक इंसाफ में जो ग्रुप बंदी नज़र आ रही है वो मामलात भी ख़त्म होंगे, क्योंकि इमरान खान ने जो धोखा देने वाले लोग हैं उनका जिक्र भी किया। मुस्लिम लीग नून में जो अब एक बड़ी दरार सामने आ रही है वो भी जिक्र करता हूँ मैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अलहदगी का एक बड़ा मामला, अदम एतमाद जो तहरीक इंसाफ की तरफ से 20 मार्च को सामने आएगी। सेनेट में जो तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइज़ दिए, ख़ास तौर पर एक लड़की मरीम नवाज़ के लिए बड़ी मुश्किल और भारी पड़ गई, और नाम कौन कौन से हैं। और जो प्लान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सर जंग शुरू हुई है वो अलकादर ट्रस्ट का मामला। और अलीमा खान ने जो आज बड़ी बात की कि ईद बनी गाला में इमरान खान के साथ मनाएंगे, इसमें उन्होंने ये बात क्यों की, इसकी वजह क्या है इतने यकीन के साथ कहने की। और अमरीकी सफारत खाना किस तरह तमाम साजिशों का मरकज़ पाकिस्तान में। और जो भी मैंने 20 मार्च की बात की वो बड़ा अहम मामला, किस तरह आदमी एतमाद की राह हमवार होगा। नवाज शरीफ पहले से अलग हो चुके हैं मौजूदा सियासत में, अब शहबाज शरीफ की कांपे क्यों टांग रही हैं, आखिर मामलात हुए क्या। और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर बड़ी तशवीशनाक खबर, जो चेक पोस्ट पर बड़ा हमला हुआ उसमें 7 फौजियों की भी आपको पता इतला आ रही है, 2 आर्मी अफसरान भी शामिल है उसमें। और IMF का जो एहतजाज और डील का मामला है कुछ मईशत के मामले में, और ये तमाम तफसीलात जो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आज सबसे पहले जो इमरान खान की सहाफ़ियों के साथ बात हुई उसमें बहुत सारी बातें थी। हुकूमत के निज़ाम पर इमरान खान ने बात की, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की, और यहाँ पैगाम भिजवाया उन्हें कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं, बेशक आप जिसको मर्ज़ी ले आएँ, जिस तरह जर्मनी और जापान में है। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो 18 महीने में पहले गदर मचाई थी उस पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया। मईशत के हवाले से सियासी इस्तेकाम किस तरह जुड़ा हुआ है माशी इस्तेकाम से। IMF के बाहर जो एहतजाज हुआ वो एक दुरुस्त अमल था इमरान खान ने कहा, लेकिन पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लगाए हुए नारों पर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर बताया कि इसका हमें कोई इल्म नहीं, यानी उनकी अपनी मर्ज़ी थी जो उन्होंने किया। ये अमरीकी पाकिस्तानियों ने वहाँ पर जो एहतजाज हुआ जिस पर हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है और मुल्क दुश्मन करार दे रही है, और उस एहतजाज के लोगों का मौक़िफ़ तो यही है कि चूँकि हुकूमत मुंतखब शुदा नहीं है, इन इंतखाबात में धांधली के ज़रिए आई, और इन इंतखाबात जिसमें तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है अगले हफ्ते। और इन्होंने IMF को पैगाम दिया कि आपने अगर कर्जा इस तरह की हुकूमत को देना है तो माजी में आपने वेनेजुएला को नहीं दिया, बहुत सारे जो रियासतें हैं अफ्रीकी रियासतें उनको नहीं दिया। इस तनाज़ुर में जो एहतजाज है वो इमरान खान ने भी कहा बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो शहबाज शरीफ और गंडापुर की मुलाकात हुई जिस पर बड़ी तशवीशनाक थी, शेर अफजल ने भी बात की थी कि इमरान खान ने इसे पसंद नहीं किया। आज उस मौक़िफ़ की सच्चाई भी होगी कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। इमरान खान ने कहा बिलाशुबा ये तशवीशनाक मामला है कि वफाक खैबर पख्तूनख्वा के रुके हुए पैसे नहीं देगा, और ये देखें बहुत बड़ी साजिश है, इसे आपने समझना है। IMF ने अभी NFC अवार्ड के मामले पर जो सूबों को देने वाले फंड्स हैं उन्हें कम करने, ऑडिट करने, बहुत से मामलों में सख्ती करने का मुतालबा किया है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ मामला बड़ा ख़राब होगा। और ये मामला आप ज़रा समझने की कोशिश करें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने वोट नहीं दिया, इन लोगों को बिल्कुल बुरी तरह धुतकारा, अब उन्हें तंग किया जाएगा। माजी में बांग्लादेश के साथ यही होता था, वो लोग जब पटसन की खुशबू पाकिस्तान की सड़कों में इस्लामाबाद और कराची की सूंघते थे तो एहसास महरूमी का शिकार होते थे। अब यही साजिश खैबर पख्तूनख्वा में कोशिश की जा रही है। अभी मखसूस नशिस्तों के मामले पर आप देख लें, बिल्कुल इसी तरह की वारदात हुई जिसमें शेर अफजल मरवत ने MWM के साथ इत्तेहाद की बात की, और इस्टेब्लिशमेंट ने धमकियां दी बाकायदा कि आपने MWM के साथ किसी सूरत में इत्तेहाद नहीं करना, वही फिरका वाराना मामला। और महमूद अचकज़ई का नाम जो सदारती उम्मीदवार का नाम सामने आया उस वजह से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। ये 2 बड़े वाक़यात थे, एक MWM के साथ इत्तेहाद जो इस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत में गवारा नहीं था, और दूसरा महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बनाना। उसके सिले में फिर इन्होंने मखसूस नशिस्तें छीन कर तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया। लेकिन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा तीनों जमातों के साथ, शेरानी ग्रुप, MWM और सुन्नी इत्तेहाद, तीनों के साथ मंजूरी दी थी। तो ये बात भी जो शेर अफजल ने और बाकी लोगों ने की इत्तेहाद के मामले पर, ये ऑन रिकॉर्ड बात आ चुकी है। अब सेनेट में भी एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा, राजा नासिर अब्बास का नाम इमरान खान ने तहरीरी तौर पर लिख के दिया, लेकिन यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है कि सेनेट के नामों में ये नाम नहीं होना चाहिए। अब सेनेट के नामों में तहरीक इंसाफ ने सरप्राइज़ दिया और ये नाम दुरुस्त भी हैं, कुर्बानियों के अतबार से वो नाम बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप उनकी पूरी लिस्ट में आपके सामने रखूँ, असद कैसर साहब ने तो हालांकि कहा है कि इमरान खान ने मंजूरी इसकी दी है या नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा से अगर मैं सिर्फ लिस्ट में देखूँ तो उसमें मुराद सईद का नाम है, ज़ाहिर है सबसे बड़ा नाम उन्हीं का होना चाहिए। उनके कवरिंग कैंडिडेट असर मशवानी है, फैसल जावेद का नाम है, बिल्कुल दुरुस्त है, मिर्ज़ा अफरीदी हैं, अदनान सलीम है, खुरम ज़ीशान है। ये 5 जनरल नशिस्तों से KP में सेनेटर्स के नाम है। टेक्नोक्रेट सीटों पर 2 नाम है, एक है आज़म सवाती साहब का, दूसरा इरशाद हुसैन का।
اسی طرح خواتین میں عائشہ بانو ہے، روبینہ ناز اور صنم جاوید۔ اچھا، صنم جاوید کے کاغذات روکنے کے لیے مریم نواز کی دوبارہ خصوصی ہدایت آ گئی کہ انہیں سینیٹر نہیں بننے دینا، وہ پیچھے پیچھے ان کے پیچھے دوڑ نہیں ہے۔ اب جو جنرل نشستوں میں انہیں حامد خان صاحب کا نام ہے، سینئر جو وکیل ہیں، اور زلفی بخاری کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ عمر سرفراز چیمہ ہیں اور کرنل اعجاز منہاس ہیں۔ اب پنجاب میں ٹیکنوکریٹس میں ظاہر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام تحریک انصاف نے جو تجویز کیا، اور یہ بڑے اچھے نام ہیں، ان میں میرے خیال میں کوئی اعتراض والا نام نہیں ہے۔ جو نام اس میں شامل ہونے چاہیے تھے مزید، وہ ان پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نام بالکل درست ہے۔ کل تفصیل سے مجھے بتایا گیا کہ کیوں عمران خان کے کہنے کے باوجود ایک نام انہوں نے شامل نہیں کیا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے، ان کی زبردستی ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ نام ہوا تو پھر سینٹ میں آپ بھول جائیں ساری نشستیں، تو اس لیے ظاہر ہے تحریک انصاف کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ عمران خان نے معیشت کا بڑا اہم ذکر کیا، 18 مہینوں کی تباہی کا جو شہباز شریف کی پہلی حکومت اور اب جو اداروں کی تباہی چل رہی ہے، جس سے آگے حالات مزید تباہ و برباد ہوں گے۔ عوام کی 3 کروڑ ووٹ لینے والی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے، جن کا مینڈیٹ چھینا ظلم و ستم ہے، اور جن لوگوں نے اس ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگا، انہوں نے بوٹ کو عزت دینی شروع کر دی، ڈاکہ مار کے چھین کے اب وہ لوگ مفاہمت کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان اس پہ تیار نہیں ہے بالکل بھی۔ اچھا، اٹک جیل سے اڈیالہ میں جو ٹرانسفر کا معاملہ تھا، وہ بھی عمران خان کا بیان بڑا اہم ہے کہ اٹک جیل میں ایک بیان آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا، کہ میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں۔ یہ جج کے سامنے بات ہوئی تھی باقاعدہ طور پر، اور اب عمران خان نے بتایا کہ اٹک جیل میں ان پر بڑی شدید سختی بھی کی گئی، مطلب انہیں بستر تک نہیں دیا جاتا تھا، رات کو زمین پر سلایا جاتا تھا، اور وہ بہت سی خبریں جو اس وقت عوام کے پاس پہنچتی نہیں، کہ کس طرح بارش کا پانی بھی وہاں آ رہا، عمران خان کی بیرک میں آتا تھا، کیمرے لگائے گئے، کھانے پینے کے معاملے میں بہت سی چیزیں تھیں، اور رات کو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حشرات الارض بھی بہت سے ہیں۔ لیکن عمران خان نے کبھی ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا۔ آپ ان کی طبیعت جانتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا یا سختی کا ذکر نہیں کرتا، اپنی خرابی طبیعت کا نہیں بتاتا کسی کو، بلکہ وہ اس پہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور حقیقت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹک جیل میں خان کا وقت بڑا مشکل گزرا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ بڑا مشکل وقت کاٹا خان نے۔ اور جو بیان سائفر کیس کی سماعت میں جج کے سامنے خان نے دیا تھا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے تھی کہ عمران خان سے یہ بیان دلوایا گیا تھا یا یہ غلط خبر عوام تک پہنچائی گئی تھی، کیونکہ بار بار دیکھیں عمران خان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ کو لازماً ترجمان بننا چاہیے، مطالبہ بالکل جائز ہے، اور جب عمران خان خود باہر آ کے یہ سارے معاملات عوام کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سفر گزرا کیسے۔ ابھی تو وہ فی الحال اپنی سحری میں دلیہ اور افطاری میں روٹی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں یقین کریں باخدا خان نے عوام تک نہیں آنے دے رہا۔ یہ آپ کو انشاءاللہ وقت آئے گا بتائیں گے، میرے اوپر ہی پابندیاں نہیں بتا سکتے۔ بہرحال علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو عید خان ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں رہائی کیسے ممکن ہے، کیا یہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ خان کے اوپر بنے ہوئے کیسز کو دیکھیں، یہ پہلی سماعت میں اڑنے والے کیس ہیں، اس میں قانون کا کھلواڑ ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال قاضی فائز صاحب جب سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے تو وہاں پر ایف بی آر کی شہادتوں کو تسلیم اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا، ٹرائل شفاف نہیں تھا۔ اب وہ شہادتیں اصلی تھی غلط تھی، اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اب خان کے خلاف جو شہادتیں بنائیں گی قانونی اعتبار سے یہ پہلی دوسری سماعت میں اڑ سکتی ہیں۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس القادر شروع کیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ سائفر میں، توشہ خانہ میں اور عدت نگاہ تینوں کیسز میں خان کو ضمانت مل جائے گی۔ اسی لیے ہنگامی بنیادوں پر القادر ٹرسٹ جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی، اور اس کیس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ چیف فائنینشیل افسر آ کے خود کہہ رہا ہے القادر یونیورسٹی کا، عمران خان کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ خان کا اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کی مینجمنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ ملازمین کو نہ یہ نکال سکتے ہیں، نہ رکھ سکتے ہیں، نہ اس کے فیصلوں میں کوئی اختلاف کر سکتے ہیں، نہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم جا سکتی ہے، نہ یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ یہ زمین سمیت تمام معاملات یونیورسٹی کے، عمران خان یا ان کے کسی رشتہ دار یا کسی ملازم کے کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ اس لیے ان تمام بیانات کی موجودگی میں آپ خود بتائیں القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ آٹومیٹکلی خان کی حمایت میں جاتا ہے۔ بڑا فیصلہ واضح ہے۔ اب جج اگر نہ مانے اور زبردستی کرے اور اسے فیصلہ ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس پہ عمران خان کو ضمانت دیکھیں روکنے کا معاملہ، جس پہ حامد خان نے بھی بات کی کہ یہ پاکستان کے بہت بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے جو عمران خان کے کیسز پہ اور ملاقاتوں کے معاملے پر قانون کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمام راستے بند کی جا رہی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مرضی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے قانونی اعتبار سے تمام کیسز ختم ہوں گے۔ اچھا، آج خان نے ایک اور بڑی اہم بات کی پارٹی چھوڑ کے جانے والوں پر۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ جن پر تشدد ہوا کہ انہیں ہم پارٹی میں واپس لیں گے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ یقین کریں لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے بتاتے ہیں، ان کا سب کا ایک ایسی داستان ہے ظلم اور زیادتی کی، اور یہ لوگ روتے ہیں باخدا کہ ہم خان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، مانتے ہیں۔ اب خان نے کہا ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھ کے لوگوں کو واپس ضرور لیں گے۔ آج آپ اگر لطیف کھوسہ صاحب کا بیان دیکھیں، کل رات آپ نے انٹرویو دیکھا ان کا، انہوں نے بتایا شیریں مزاری کی بیٹی کی ویڈیو، عثمان ڈار کو اغوا کر کے تشدد، فواد چودھری کی بیٹیوں کے بارے میں، فرخ حبیب کے سسر صالح، مسرت چیمہ کا گھر گرانا، کاروبار توڑنا، ابرار اللہ کی بیوی،
یہ صداقت عباسی کا جو اغوا ہوا، ملائکہ بخاری کا ایک ہی بیٹا، اور اس کے پر بھی بات، پھر غلام سرور خان جیسے مضبوط لوگ جو اس علاقے میں وہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ان سے بھی پریس کانفرنسیں کروائیں گی. ہر ایک کی اپنی اپنی ایک کہانی ہے. اسد عمر کی ایک بہت بڑی کہانی ہے، یہ وقت آنے پہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، ابھی میں بھی آپ کو پتہ ہے جلدی بتا نہیں سکتا. یہ 48 لوگ بنتے ہیں جن سے پریس کانفرنس کروائے گی. آپ ان سے یقین کریں، کبھی بات کریں، تفصیل میں رونگٹے کھڑے ہونے والی داستانیں ہیں. ان سب کے لیے بھی خان نے اسی لیے بیان دیا اور اس تناظر میں دیا کہ اگر کل کلاں اگر یہ لوگ واپس آئیں تو انہیں لیں گے کیس ٹو کیس. اور وجہ آج کے رہنماؤں کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایک بڑا تسلسل ہے. انہوں نے عمران خان کو تنہا کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ابھی تک وہ ہو رہا ہے. آج بھی جن لوگوں کو احتجاج سے روکا جا رہا ہے، وہ لاہور میں آپ دیکھ لیں، جب سے جنرل رانی کا راج آیا، وہ وکیل کے ساتھ جو زیادتی دن دہاڑے نہتے شخص پر، یہ انہی واقعات کا ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. عمران خان کی جو گفتگو میں بڑا اہم معاملہ جو اس وقت دیکھیں تحریک انصاف میں گروپ بندیاں ہیں، اس پہ بڑی واضح عمران خان نے بات کی. جو سب سے اہم معاملہ تھا، خان کے پیغامات عوام تک نہیں پہنچتے، یہ امپورٹنٹ چیز تھی. اور جو پارٹی رہنماؤں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پارٹی ورکرز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ انہیں غلط سمت میں گائیڈ کیا جا رہا ہے. اور اصل مقصد صرف ایک ہی ہے، خان کی رہائی سے توجہ ہٹ کے ان چیزوں میں الجھے، اور وہ الجھ گئے ہیں اس وقت. اب جو عمران خان کے حوالے سے جو معلومات ہیں، بیانات ہیں، اگر آپ ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دھوکہ دینے والے لوگ کون ہیں اور کون نہیں ہیں. اب اس پہ ہم لوگ کسی کا نام اس لیے لیتے، یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آج عمران خان نے کلیئر کر دی کہ جن لوگوں کو بہت سارے لوگ رانگ نمبر سمجھتے ہیں، وہ رانگ نمبر نہیں ہے، کیونکہ ان کی وہ تمام باتیں عمران خان کی باتوں سے تصدیق شدہ ہوتی ہیں. اب اصل فیصلہ ظاہر ہے عوام نے کرنا ہے، اصل طاقت کا سرچشمہ بھی عوام ہے. اور اس وقت دیکھ لیں، جو اس وقت جن لوگوں نے اپنا سیاسی قبلہ امریکی سفارت خانے کو بنایا ہوا ہے، جس ابلیسی نظام پہ وہ لوگ چل رہے ہیں، یہی ان کے مخالف ہیں. پاکستان کو بھی حقیقی معنوں میں دیکھیں، جیسے زمبابوے نے کیا یا ایران نے کیا، اپنے ملک سے ان تمام غیر ملکی لوگوں کو. ابھی کینیا کے الیکشن میں آپ کے سامنے برطانوی سفیر جو ملتی نہیں مریم نواز سے، یہ جو ابھی صدام خان ترین کا میں بیان پڑھ رہا تھا، بلوچستان کا مراد سعید جونیئر، اس نے کہا کہ امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کریں. اس کی بات درست ہے بالکل. اس کی وجہ دیکھیں، یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے کے سارے معاملات وہاں سے ہیں. وہ فیصلہ کرتے ہیں تو طاقتور لوگ بھی سر کے بل بھاگتے ہیں اس طرف. اسی لیے امریکہ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ معاملات جہاں سے شروع ہوئے وہیں پہ ختم ہو گئے. اب سینٹ کی جو ہیئرنگ 20 مارچ کو امریکہ میں چل رہی ہے، یہ فیصلہ کرے گی پاکستان میں جمہوریت کا. یہ اس ہیئرنگ میں دیکھیں، انہوں نے اس جمہوریت کے مستقبل کے نام پر جو انویسٹیگیشن رکھی ہے، یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی جوڑ سکتی ہے اور خراب بھی کر سکتی ہے. اب اس ہیئرنگ میں دیکھیں، 2 بندے نہیں، 31 کانگریس کے لوگوں نے جو بائیڈن اور سیکٹری اینتھنی بلنکن کو لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اب تسلیم نہ کریں. اب یہ ہیئرنگ کے معاملے میں ساری چیزیں سامنے آئیں، کیونکہ امریکہ میں آپ کو پتہ ہے فضا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں ہے، اور اگلا فیصلہ جو اب ظاہر آنا ہے وہ ڈونلڈ لو کی اگر مخالفت میں آتا ہے تو پھر سارا کیس آٹومیٹکلی آپ کو دیکھیں معاملات کیسے آپ کو بدلتے نظر آئیں گے. میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اس وقت بلا شبہ پاکستان کے لیے، امریکہ کے لیے ہندوستان اور جو چائنا کی موجودگی میں پاکستان پرائیورٹی میں نہیں ہے، ترجیحات میں نہیں ہے، لیکن امن کے معاملے پر یہ پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. ہندوستان تو شہباز شریف کی حکومت کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن امریکہ چونکہ اس وقت مڈل ایسٹ میں، یوکرین میں، چین میں اپنے الیکشن میں پھنسا ہوا ہے، ان کے پاس مسائل کی اس کی کمی نہیں ہے. لیکن ان تمام حالات میں اگر وہ 20 مارچ کو یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ ڈونلڈ لو نے غلط کیا، تو آپ دیکھیں گے ایک عدم اعتماد آپ کو دوبارہ آتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس میں تحریک انصاف کے ساتھ نمبرز کے طور پر کون ہوگا؟ پیپلز پارٹی ہوگی، اور شہباز شریف کی حکومت آپ کو گرتی ہوئی نظر آئے گی. اسی لیے میں آپ کو بار بار 6 مہینے کا ٹائم دیتا رہا. یہ نون لیگ کے لیے بہت بڑی مشکلات ہے. ایک طرف سے دیکھیں عوام کی شدید ترین نفرت ہے، اور طاقتور لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بلاول زرداری ان کے لیے بہتر چوائس تھا. نون لیگ کو نکالنے کے لیے یہ معیشت کا استعمال کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو مہنگائی سب سے بڑا ٹول ہوگا. IMF کے نجکاری اداروں کی جو نجکاری ہوگی وہ ان کے ذریعے ان کو اتنا گندا کر دیا جائے گا کہ دوبارہ سیاست میں آنے کے قابل. نواز شریف پہلے ہی آپ کو پتہ مائنس ہو چکا ہے. پنجاب میں بلاول زرداری کو اٹھانے کی پوری کوشش کی جائے گی. اب ان سب کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عمران خان کی طاقت میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ نوجوان طبقے کا جو ووٹر سامنے آئی جا رہا ہے اس پورے سسٹم میں، یہی وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. اسی لیے یہ آنے والے جو ہفتہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کا رخ تعین کرے گا کہ یہ کس طرف معاملات جائیں گے، خان کی رہائی کس طرف ہوگی. یہ ساری چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں انشاءاللہ، اسی لیے بار بار جو کہا جا رہا ہے عید تک خان رہائی ہوگی، یہ انہی تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اللہ سے دعا کریں یہ معاملات اسی طرح جائیں اور اسی طرف معاملات ٹھیک ہوں اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ انٹرویو تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.